अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल आपके लिए लेकर आया है रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में अफसाना मुझ में कहीं तुम हो, जिसको तहरीर किया है सायरा नाज ने। उम्मीद है आपको हमेशा की तरह ये अफसाना भी पसंद आएगा। तो फिर चलते हैं अफसाने की तरफ, मगर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आइकॉन बटन भी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं अफसाने की तरफ। सरे शाम मुंडेरों से पुष्ट टिकाए, जज्बा मोहब्बत के वो हवाले देना। एक कप चाय और लायानी बातें, पहरों मोहब्बत की वो मिसालें देना। लड़ना झगड़ना और फिर रूठ जाना, फिर मोहब्बत में यूं ही अजाले देना। चांदनी रातों में पहरों चांद को तकना, महजूब होकर फिर चांदनी को संभाले देना। जुर्म मोहब्बत के खतावार कहकर हमें, फिर उस सितमगर का हमें देश निकाले देना। मोतबर ज़माने में किया है हमने खुद को, हर किसी के बस में नहीं तारीकी को यूं रोशन उजाले देना। मुझ में बसता है मेरा हमदम कुछ इस तरह, जैसे जीने के लिए सांसों के उबाले देना। वो बोलता है और उसकी बातों से खुशबू आए, यूं के सुखनवरों को पुरशौक मकाले देना। मैं उसके अंदर हूँ कहीं दूर बहुत तलक, हाय काश फिर उसका मुझे मोहब्बत के हवाले देना। सायरा नाज। ये ख़वातीन के कॉलेज के मैदान का पुररौनक मंजर था, जहाँ बहुत सी लड़कियाँ खुशगपियों में मसरूफ़ थीं। इन्हीं सैकड़ों लड़कियों में 4 दोस्तों का एक ग्रुप ऐसा भी था, जिनका मौजू वहाँ मौजूद बहुत से दूसरे ग्रोहों की तरह प्यार, मोहब्बत, मंगनी और शादी ही था। मगर इन चारों की ख़ास बात ये थी कि इनमें से एक लड़की खिलाफ तवक्का इस सब से बेजार दिखाई देती थी। ये प्यार, मोहब्बत और इश्क सब फजूल बातें हैं। असरा ने हमेशा की तरह अपनी दोस्तों की बातों पर बेलाग तबसरा किया था। उन सब की घुनियों से कतई नज़र वो अपनी ही कहे जा रही थी। तुम लोग थकती नहीं हो हर वक्त इन बेकार बातों से? वो लोग इस वक्त कॉलेज के मैदान में बैठी समिया की ताज़ा तरीन मंगनी पर रायजनी में मसरूफ़ थीं, जब असरा की उकताहट भरी आवाज़ ने उन सबको ही बदमज़ा किया था। मोहतरमा, खुद तो तुम बचपन से ही मंगनी शुदा हो और हम बेचारियों को एक तरस तरस कर हुई मंगनी पर भी सुना रही हो। हस्बे तवक्को मंगनी और शादी की दिलदादा सफूरा ने दुहाई दी थी। बहन, मैं तो कई बार पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे इस सारे किस्से में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम चाहो तो बिला झिझक मुझे गैर मंगनी शुदा का खिताब दे दो, मुझे कोई मसला नहीं है। असरा दिल ही दिल में इस लम्हे को कोस कर रह गई जब उसकी एक कज़न ने इन लोगों को उसकी बचपन से तयशुदा मंगनी का बताया था। खुदा की पनाह, तुम में तो रोमानियत का रे भी मफकूद है, समिया ने झुंझलाए हुए लहजे में तबसरा किया था। मेरा तजर्बा कहता है कि बहुत जल्द तुम्हें भी कोई ऐसा टकराने वाला है जो तुम्हारे अंदर मोहब्बत और आशिकी के सारे जरासीम कूट कूट कर भर देगा। खामोश बैठी सादिया के माहिराना तज़िये पर वो सब अश कर उठीं, जबकि असरा ने एक तेज़ तरार घूरी से उसे नवाजा था। मोहब्बत ना हो गई, करोना हो गया, जो किसी के मिलते ही मुझे उसके जर्सू में लग जाएंगे। असरा ने तपे हुए लहजे में उसकी बात का जवाब दिया था। बेवकूफ़ लड़की, किसी और के टकराने की क्या ज़रूरत है जब इसकी ज़िंदगी में पहले से ही एक अदद हसीन और जमील खड़ूस हीरो मौजूद है। तुम बस ये दुआ करो कि उस बंदे को इश्क माशूकी का बुखार चढ़ जाए, जो कि हमारी बन्नों को भी अपनी लपेट में ले ले। सफूरा की बात पर जहाँ सबने दिल खोल कर कहका लगाया, वहीं असरा के गाल उसके बेबाक अंदाज पर दहक उठे थे। उसने खिफ़्फ़त ज़दा सी एक धप सफूरा की पुष्प पर रसीद की थी। ओए होए, कुड़ी शर्मा रही है। सादिया की बात पर उसने वहाँ से उठ जाना ही मुनासिब ख्याल किया था कि अब यकीनन वो लोग उसकी टांग खींचने के दर पे हो जाती और उसका किसी भी फजूल किस्म की बहस का मौजू बनने का कोई इरादा ना था। उन सब की हाहाकार ने दूर तक उसका पीछा किया था। यार, आज का दिन ही ख़राब है। कॉलेज का मरकज़ी फाटक अबूर करते ही
کچھ دور کھڑی گاڑی کو دیکھتے اس نے زیر لب تبصرہ کیا تھا۔ اسرا کا دل چاہا کہ واپس اندر چلی جائے، مگر اس کے باہر نکلتے ہی وہ گاڑی حرکت میں آئی تھی، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ دیکھی جا چکی ہے۔ سو مرتا کیا نہ کرتا کہ مذاق وہ اس سمت بڑھ گئی۔ اس نے شکر کیا کہ ان چڑیلوں کے ٹولے میں سے کوئی اس کے ساتھ نہ تھی، ورنہ ان لوگوں کا پکا اس کی بینڈ بجا کر اس کے کان پکا دینے تھے۔ السلام علیکم۔ اس کے دھڑام سے گاڑی کا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھتے ہی نقصک سے تیار سہیم نے اسے بنا ٹوکے دھیمے انداز میں اس پر سلامتی بھیجی تھی۔ وعلیکم السلام۔ جوابی سلامتی بھیجتے اسرا کا انداز لٹھ مارنے جیسا تھا۔ آزا کیوں نہیں آیا؟ اسرا نے سلام کا جواب دیتے ہی تیزی سے استفسار کیا۔ لہجے کی نسبت اس کا انداز پھاڑ کھانے جیسا تھا۔ سہیم نے اس کا تلملاتا انداز بخوبی ملاحظہ فرمایا، مگر کسی بھی غیر ضروری تبصرے سے گریز برتا تھا۔ اس کا کوئی میچ تھا شاید۔ سہیم کی مبہم و مختصر سی بات پر اسرا کے اندر ایک ابال سا اٹھا۔ ساتھ بیٹھے شخص کا یہی لیا دیا انداز اسے آگ لگانے کو کافی ہوتا تھا۔ وہ لاکھ اپنی دوستوں کے سامنے اس بات کی نفی کرتی، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ سہیم کی موجودگی میں اس کی سماعتیں لاشعوری طور پر کسی خوبصورت سرگوشی کے منتظر رہا کرتی تھیں۔ یہ اور بات کہ وہ مانتی نہ تھی۔ اس کی تو آج میں اس کے ہی بلے سے سینچی بناؤں گی۔ اس کی زیر لب بڑبڑاہٹوں پر سہیم کے چہرے پر ایک خفیف سی مسکراہٹ چھپ دکھلا کر معدوم ہوئی، مگر اسرا اپنے ہی دھیان میں مگن اس پر توجہ ہی نہ دے پائی تھی۔ اسے غصہ در حقیقت آزر پر نہیں بلکہ خود پر آ رہا تھا، جو سہیم کی تمام تر بے نیازی کے باوجود اس کی توجہ کی طالب تھے۔ ایسا زیادہ تر ان مواقعوں پر ہی ہوتا تھا جب اس کی دوست سے اس کی غیر رومانوی منگنی کو لے کر اس کی کھنچائی کیا کرتی تھیں۔ وہ ان کے سامنے تو لاپرواہی سے ان کی باتوں کو غیر اہم گردان دیا کرتی تھی، مگر در حقیقت یہ رومانویت سے بیزاری ایک خول تھا جو اس نے اپنے اوپر چڑھا رکھا تھا، تاکہ کوئی بھی اس کی بے رنگ زندگی، جو کہ سراسر اسے ہی لگتی تھی، پر بات نہ کر سکے۔ پہلے جب اسے اپنے اور سہیم کے بیچ بننے والے رشتے کا ادراک ہوا تھا، تو وہ ایک عرصہ غیر محسوس انداز میں اس کی طرف سے کسی پیش قدمی کی متمنی رہی، مگر سہیم کا نارمل انداز اس کے سارے ارمانوں پر اوس گرا گیا تھا۔ نتیجتاً وہ اب اس قسم کی باتوں سے چڑنے لگی تھی۔ اسے یہی لگنے لگا تھا کہ پیار، محبت اور یہ سب جذبات کوئی وجود نہیں رکھتے۔ اس کے اندر ایک غبار سا جمع ہو رہا تھا جسے وہ ان جذبات سے بیزاری کا اظہار کر کے نکالا کرتی تھی۔ سہیم کی اس بارے میں کیا رائے تھی، اس سے وہ سرے سے ہی انجان تھی۔ اس کا رویہ اس کے ساتھ ویسا ہی تھا جیسی باقی سب کزن سے، سو وہ اس کے جذبات تک کسی قسم کی کوئی رسائی نہ رکھتی تھی، اور اب اس کی سب میں دلچسپی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ مگر بیچ بیچ میں کبھی کبھار اسے ایسے دورے پڑتے رہتے تھے جس کا وہ آج شکار ہوئی تھی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ سہیم کی آواز اسے اس کی خیالی دنیا سے باہر نکال کر لائی تھی۔ اچھی جا رہی ہے، اگلے ہفتے سے فائنلز ہیں۔ اسرا نے گہرا سانس بھرتے اس کے اگلے ممکنہ سوال کا جواب بھی ساتھ ہی دے دیا تھا۔ مجھے کمپنی کی طرف سے ایک تربیتی کورس کے سلسلے میں جاپان جانے کی پیشکش ہوئی ہے۔ اسرا اس کی بات پر پورا اس کی طرف گھومی۔ اس کی نظروں میں واضح تحیر ابھرا تھا۔ اسرا کو سمجھ نہ آئی کہ یہ اطلاع تھی یا بس اس کی معلومات میں اضافہ کیا گیا تھا۔ جو بھی تھا، مگر حیران کن تھا کہ آج سے پہلے کبھی سہیم نے اپنی ذات سے متعلق کوئی بھی بات اس سے نہ کی تھی، بلکہ اس نے تو کبھی رسمی گفتگو کے سوا سرے سے ہی کوئی بات اس سے کرنے کی کوشش ہی نہ کی تھی۔ دادو جان چاہتی ہیں کہ میرے جانے سے پہلے ہم دونوں کا نکاح کر دیا جائے، مگر مجھے یہ کچھ مناسب نہیں لگ رہا۔ اس کی یہ بات تو اسرا کو پہلے سے بھی زیادہ شوق زدہ کر گئی۔ وہ خاموشی سے اس کی اگلی بات کی منتظر تھی کہ اسے ابھی تک سہیم کی گفتگو کا مقصد ہی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ دادو جان نے میری بات رد کر کے اسے تمہاری رضامندی سے مشروط کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب وہ تم سے بات کریں تو تم انہیں ابھی کے لیے منع کر دینا۔ سہیم کی بات پر اسے یک لخت گھٹن کا سا احساس ہوا۔ اسے پل بھر میں بطور خاص اس کی آمد کا مقصد سمجھ میں آیا تھا کہ آذر کے میچ تو روز کا معمول تھے،
مگر وہ پھر بھی اسے لینے پہنچ جایا کرتا تھا۔ اچھا، تو جناب یہ نوازش کر کے مجھے اپنی مرضی کے جواب میں راضی کرنا چاہتے ہیں؟ انکار کر دوں؟ میں کون سا مری جا رہی ہوں آپ جناب کی قربت کے لیے؟ صاف صاف کہیں کہ میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتے ہیں موصوف۔ اسرا دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ دل میں کوئی غلط خیال نہ لانا، مگر یہ فیصلہ ہم دونوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم سمجھو گی۔ سہیم اس کے چہرے کے بدلتے اتار چڑھاؤ پر ایک گہری نظر ڈالتے پھر سے گویا ہوا تھا۔ ہاں بہتر ہی تو ہے۔ جناب نے بنا کسی رکاوٹ کے ادھر گوریوں کو دیکھ کر آنکھیں سینکھنی ہوں گی۔ اب کسی رشتے کی زنجیر کی صورت میں تو یہ سب ممکن نہیں ہوگا نا۔ اسرا ایک بار پھر سارے جواب اپنے اندر ہی رکھ کر دل ہی دل میں کڑتے اسے دیکھ کر اس بات میں سر ہلا گئی، مگر اس کے دل میں لگی یہ گرہ پہلی ساری گاٹھوں پر بھاری تھی۔ اس کے سر کی جنبش پر سہیم نے ایک طمانینت بھرا سانس خارج کیا، جسے اسرا نے اپنے ہی پیرائے میں لیا تھا۔ باقی کا سارا راستہ ان کے بیچ خاموشی ہی ہم کلام رہی تھی، مگر اس میں عجب یہ تھا کہ وہ دونوں ہی الگ الگ نہج پر سوچ رہے تھے، اور دونوں ہی ایک دوسرے کی سوچ سے یکسر انجان، دل ہی دل میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے دعوے دار بھی تھے۔ گھر آ کر بھی اس کی خاموشی ہنوز برقرار رہی تھی۔ اس کی یہ خاموشی آذر کی آمد کے ساتھ ہی ٹوٹی، جو گھر آتے ہی اسرا کے اتاب کا نشانہ بن گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ بھی؟ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ تمہیں تو میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں سہیم بھائی کے جانے سے پہلے ان کے ساتھ ایک لانگ ڈرائیو ڈیٹ کا موقع فراہم کر دیا، اور تم ہو کے بجائے شکر گزار ہونے کے مجھ پر یہ تکیوں اور چادروں کی برسات کر رہی ہو۔ آذر اس کے پے در پہ حملوں سے بچتا بچاتا دہائیاں دے رہا تھا، مگر اس کی آخری بات تابوت میں حتمی کیل ثابت ہوئی، جو اس نے تکیے کی بجائے اب کی بار ہاتھ میں پکڑا گلاس اس کی سمت اچھال دیا تھا۔ سچ شکر کہ وہ ایک اچھا فیلڈر تھا، سو اس نے ایک بہترین کیچ پکڑا۔ اسرا کے تو سر میں لگی تلووں میں بجھی تھی، یعنی کہ حد ہے، موصوف کے جان کی خبر سب کو ہی تھی اور اسے کچھ علم ہی نہ تھا۔ بھلا ہو دادو جان کا، جنہوں نے نکاح کی بات کر لی تو سہیم کو اسے بتانے کا خیال آ گیا، وگرنہ تو اس سے پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ بیرون ملک چلا گیا ہے، کہ ان کی ملاقات ویسے بھی محدود ہی تھی۔ وہ اسے کبھی کبھار سیڑھیاں اتر کر باہر جاتے نظر آتا تھا، یا پھر گیراج میں کھڑی اس کی گاڑی اس کے گھر میں ہونے کا پتہ دیا کرتی تھی، اور اس وقت وہ اوپر جانے سے گریز ہی برتا کرتی کہ پھر سہیم کے ہتھے چڑھنے کی صورت میں دانیہ اور وانیہ کے ساتھ اس کو بھی ٹیوشن لینی پڑتی تھی۔ وہ صبح دفتر جانے سے پہلے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ دادو کے پاس ضرور بیٹھا کرتا تھا، مگر اس وقت اسرا یا تو کالج کے لیے نکل رہی ہوتی تھی یا کالج جا چکی ہوتی تھی۔ آپ ہی کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ سہیم بھائی کے جانے پر اداس ہو رہی ہو کیا؟ آذر جو کیچ پکڑنے کے بعد اب اچھے سے خوش بھی نہ ہوا تھا کہ اسرا کو دھواں دھار طریقے سے روتے دیکھ کر، وہ حواس باختہ سا اس کے ساتھ آ کر بیٹھ کے پوچھنے لگا۔ اس کی بات پر اسرا نے رونے کے دوران بھی اسے گھورنے سے پرہیز نہ کیا تھا۔ کہہ تو ایسے رہا تھا جیسے اسرا نے نہ جانے کتنے وعدے کر رکھے ہوں اس سے۔ وہ کیوں اداس ہونے لگی بھلا، اس کی بلا سے جہاں بھی جائے؟ آپ ہی یار کچھ بولو بھی کہ نہیں، میں مما کو بلانے لگا ہوں۔ اس کو پوری شدت سے روتے دیکھ کر آذر نے اٹھنا چاہا تھا، مگر اسرا رونے کے دوران ہی اسے ہاتھ سے پکڑ کر واپس بٹھا چکی تھی۔ دادو نے گھر میں نکاح کی بات کی ہے کیا؟ اس نے ہچکی کے دوران ہی آذر سے پوچھا تھا۔ جانے اسے رونا کس بات پر آ رہا تھا؟ سہیم کے جانے کی خبر پر، اس کے انکار پر، یا پھر اپنی ناقدری پر؟ وہ بھی خود بھی اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھے۔ آذر نے اس کی بات پر اچنبھے سے اسے دیکھا تھا۔ یہ نکاح والی بات تو اسے بھی نہ پتہ تھی، جسے سب خبریں ہوا کرتی تھیں۔ کس کے نکاح؟ تم سے کس نے کہا یہ؟ آذر کی بات پر اسرا نے خود کو ہی کوسا تھا۔ یقیناً وہ بھی اس سارے قصے سے لا علم تھا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آذر کسی طور پوری بات جانے بنا نہیں ٹلے گا، سو اس نے خود ہی اسے آج والی ساری بات بتا دی تھی۔ سہیم بھائی نے کہا ہے تو کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا، تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اچھا اب سمجھا، یہ رونا نکاح نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو آپ ہی ڈیئر، آپ کی تسلی کے لیے بتا دوں کہ وہ صرف 6 ماہ کے لیے جا رہے ہیں،
اور جہاں تک میرا خیال ہے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے آتے ہی شادی ہوگی، کہ تمہارے فائنلز تو ویسے بھی اگلے ہفتے سے شروع ہیں، جبکہ سہیم بھائی کے جانے میں ابھی وقت ہے۔ اسرا تو اس کے اظہار رائے پر ہی جل بھن گئی تھی۔ اسے زیادہ آگ تو اپنے بھائی کی سہیم کے لیے حمایتی کلمات پر لگی تھی۔ شادی والی بات پر دل نے ناداں خوش فہم ہونے لگا ہی تھا کہ اسرا نے اسے بھی ڈانٹ کر چپ کروا دیا تھا۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بول تو ایسے رہے ہو جیسے ساری عقل بس تمہارے سہیم بھائی کو ہی ہے۔ جاؤ یہاں سے اور اپنے سہیم بھائی سے ہی باتیں کرو جا کر۔ اسرا برہم مزاج کے ساتھ جارحانہ تیور لیے چھوٹے بھائی پر چڑھ دوڑی تھی۔ آذر تو اس کے تلخ لہجے پر ہی دم ہوا تھا۔ آپی، اس میں اتنا غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ آذر تو بہن کے تیور دیکھتے ہی حیران ہوا تھا۔ آذر، جاؤ یہاں سے، اس نے اب کی بار قدرے چیخ کر اسے جانے کا کہا تھا۔ اس سے شاید یہ برداشت ہی نہ ہوا تھا کہ اس کا بھائی کسی اور کی حمایت کرے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ آذر بھی اسی کا بھائی تھا، رچ کے ڈھیٹ۔ سہیم مجھے پسند نہیں کرتے نا؟ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے خدشات کسی پر عیاں کیے تھے۔ کس نے کہا یہ؟ آذر نے جواب کی بجائے سوال در سوال کیا تھا۔ یہ بتانے والی بات ہی نہیں ہے، مجھے سب نظر آتا ہے۔ اسرا کی بات پر آذر کا دل چاہا کہ اس کی کم عقلی پر اپنا ماتھا پیٹ لے۔ آفرین ہے آپی، تم کسی کے ظاہری رویے سے کیسے کوئی نتیجہ اخذ کر سکتی ہو، جبکہ اصل چیز تو باطن ہے۔ آذر نے اسے سمجھانا چاہا تھا، مگر اسرا اسے بیچ میں ہی ٹوک گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ ان کے باطن میں کیا ہے؟ اسرا کی بات پر آذر بس ایک پل کو چپ ہوا تھا۔ نہیں، مجھے علم نہیں ہے، مگر اتنا یقین ضرور ہے کہ جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے یہ اتنا نادر و نایاب خیال صرف تمہارے ذہن کی اختراع ہی ہو سکتا ہے۔ آذر نے ایک بار پھر اس کی بات کی نفی کرتے اسے چھیڑا تھا، مگر اسرا نے اس کی بات گویا سن کر بھی انسنی کر دی تھی۔ وہ کسی حد تک بہن کے تحفظات سمجھ رہا تھا، مگر اس موضوع پر کھل کر اس سے بات بھی نہ کرنا چاہتا تھا کہ لحاظ آڑے آ جاتا تھا۔ ایک بات کا اطمینان اسے ضرور تھا کہ اس کی نظر میں سہیم کو لے کر اسرا کے سارے اندھے خدشات بے بنیاد تھے۔ میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں۔ خاطر خواہ جواب نہ پا کر اسرا اگلے ہی پل بستر پر دراز ہوتے چادر سر تک ٹانگ گئی تھی۔ آذر بہن کی فطرت سے بخوبی آگاہ تھا، سو اس نے مزید اسے نہ کریدا اور خاموشی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے چادر میں منہ چھپائے ایک بار پھر اسرا کے آنسو برسات لے آئے تھے۔ باوجود ضبط کے بھی اس کے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ اگلے چند دن اسرا دادوں کی طرف سے کسی سوال جواب کی منتظر ہی رہی تھی، مگر کسی نے بھی اس سے اس ضمن میں کوئی بھی بات نہ کی تھی۔ وہ بھی سب بھلا کر پڑھائی میں جٹ گئی کہ پڑھائی پر سمجھوتا اسے کسی صورت منظور نہ تھا۔ اس کے چوتھے پرچے والے دن سہیم 6 ماہ کے لیے دیار غیر سدھار گیا۔ اسرا کی سہیم سے گاڑی والی ملاقات کے بعد کوئی بات نہ ہوئی تھی، اور جاتے وقت بھی وہ سب کے بیچ ہی سرسری انداز میں اسے اللہ حافظ کہہ گیا تھا، سو وہ لا علم ہی رہی کہ نکاح والی بات کی حقیقت اصل میں تھی کیا۔ اوپس، سوری۔ مقابل نے اسے دیکھتے ہی معذرت کی تھی کہ غلطی بھی اسی کی ہی تھی۔ واٹ سوری؟ اندھے ہو کیا جو دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ یہ اچھا ہے کہ پہلے غلطی کرو اور پھر بعد میں سوری بول دو۔ اسرا کا دماغ تو اس لڑکے کے ٹکرانے پر ہی الٹا تھا، اور اس کی شرمندگی تو اسے آگ ہی لگا گئی تھی۔ وہ ارد گرد کا لحاظ کیے بنا ہی اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ دیکھیں محترمہ، میں نے معذرت کی تو ہے، آپ پھر بھی بلا وجہ بولی جا رہی ہیں۔ اس لڑکے کو بھی اسرا کی گرم انداز پر تپ چڑھی تھی۔ بلا وجہ؟ یہ بلا وجہ بول رہی ہیں؟ اور جو تمہارے جوس نے ان کے سوٹ کا ستیہ ناش کیا ہے اس کا کیا؟ جانتے بھی ہو کہ کتنے کا جوڑا تھا ان کا، اور انہیں اپنی ماما کی کتنی منت کرنا پڑی تھی اس کو خریدنے کے لیے۔ تمہارا سوری اس کا سوٹ تو ٹھیک نہیں کر سکتا نا؟ اسرا کی بجائے وانیہ بولی تھی کہ گویا لاکھوں کا جوڑا ہو اس کا۔ اس کی اس قدر مبالغہ آرائی پر اس کے ساتھ موجود اشرا تو اشش کر اٹھی تھی۔ مس، میں شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کا اتنا نقصان ہو گیا۔ آپ چاہیں تو میں آپ کو نیا جوڑا دلا دیتا ہوں۔ اس لڑکے کی اس بات پر تو اسرا کا دل کیا کہ ہاتھ میں پکڑے شاپ پر اس کے منہ پر دے مارے، مگر وہ ضبط کر گئی تھی۔ بہت شکریہ،
آپ جتنا کر چکے ہیں وہی کافی ہے، جانے کہاں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں۔ اسرا اپنے سوٹ کی طرف اشارہ کر کے بولتی آگے بڑھ گئی، جبکہ اپنی آخری بات بھی وہ آگے بڑھتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی، جو کہ اس لڑکی کی سماعتوں سے بھی مخفی نہ رہی تھی۔ دیکھیں مس، اب آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ اسرا کی بڑبڑاہٹ پر وہ لڑکا ایک بار پھر ان کے سامنے آیا تھا۔ اچھا تو پھر آپ ہی کچھ کمی کر دیں۔ اسرا نے اس بار بنا کسی لگی لپٹی کے جواب دیا تھا۔ اسے اس کے یوں لیس ہونے پر ہی غصہ آیا تھا۔ کمی کی ضرورت آپ کو ہے، جو میرے بارے میں کچھ بھی بولے جا رہی ہیں۔ اس لڑکی کو اسرا کی بات ہی ہضم نہ ہو پا رہی تھی۔ دیکھیں مسٹر، میں نے آپ کو ابھی تک کچھ نہیں کہا، مگر اب ایک بار اور آپ نے ہمارا راستہ روکا تو میں آپ کا بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گی۔ اسرا نے اسے ایک تیز نگاہ سے نواز سے پھر سے آگے بڑھنا چاہا تھا۔ اتنا بول کر بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ لحاظ کر رہی ہیں؟ اسرا نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر بمشکل خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے روکا تھا۔ نان سینس، وہ زیر لب کہتی ایک جانب سے نکل کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اسیر، اب آ بھی چکو یار۔ عین ممکن تھا کہ وہ لڑکا ایک بار پھر ان کے پیچھے آ کر اسے جواب ضرور دیتا، مگر ایک آؤٹ لیٹ سے برآمد ہونے والے ایک دوسرے لڑکے کی پکار پر وہ سر جھٹکتا اس سمت بڑھ گیا تھا۔ دوسری طرف وانیہ نے اسرا کے مزید کسی کلفشانی کے بنا ہی وہاں سے چلے آنے پر شکر ادا کیا تھا، ورنہ اسے تو لگا تھا کہ اس کے بولنے پر اسرا اسے بھی کھری کھری نہ سنا دے۔ آپ ہی آ جاؤ، تم بھی سہیم بھائی سے بات کر لو۔ اسرا کچن سے کافی کا مگ پکڑ کر نکلی ہی تھی، جب لاؤنج کے کھلے دروازے سے نظر آتے آذر کی پکار نے اس کے قدم زنجیر کیے تھے۔ اسرا کا حلق اس کی پکار پر کافی پینے سے پہلے ہی کڑوا ہوا تھا۔ اسرا آ جاؤ بیٹا۔ اس کا ارادہ چھوٹے بھائی کی بات انسنی کر کے گزر جانے کا تھا، مگر دادو جان کی شفیق سی آواز نے اسے اندر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کلاس کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ اس وقت بابا جان کانوں میں ہیڈ فون لگائے سہیم سے محو گفتگو تھے، اپنے بڑے بھائی دائم کے سوال پر وہ انہیں اپنی پرشین لینگویج کلاس کا بتانے لگی تھی، جو کہ اس نے امتحانات سے فراغت کے بعد سے لینا شروع کی تھی۔ کیسی ہو؟ کانوں میں ہیڈ فون لگائے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر وہ قریب 2 ماہ بعد آج اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے اسرا کی سہیم کے جانے کے بعد سے اس سے کوئی بات نہ ہوئی تھی، نہ سہیم نے اس سے کوئی رابطہ کیا تھا اور نہ ہی اسرا نے ایسی کوئی ضرورت محسوس کی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ اسرا نے لیپ ٹاپ اسکرین سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے سرسری سی انداز میں سوال کیا تھا، جبکہ سہیم اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ میں بھی اب ٹھیک ہوں۔ اس کی بات پر اسرا ٹھٹک کر سہیم کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ آپ کو کچھ ہوا تھا کیا؟ اسرا کے استفسار پر سہیم کے لبوں کو ایک جاندار مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ مجھے جو ہوا ہے نا، وہ میں ابھی تمہیں بتا نہیں سکتا، کبھی فرصت ملی تو بتاؤں گا۔ سہیم کی یہ بات پہلے سے بھی زیادہ چونکا دینے والی تھی۔ اسرا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا، ایسے جیسے پہلے تو وہ فرصت میسر آنے پر اسی سے ہی تو باتیں بھگارا کرتا تھا۔ اپنے ننھے سے ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالو اور یہ بتاؤ کہ تمہاری فارسی کہاں تک پہنچی، کچھ بولنا بھی آیا کہ نہیں؟ سہیم نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے ایک محفوظ سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا تھا۔ نگرانی ہائم رہا کنوب گوتا حالا سنچ سیلی خورد است۔ اسرا کے جواب پر سہیم کے چہرے پر واضح حیرانی ابھری تھی۔ ایک پل اسے دیکھنے کے بعد اس کا فلک شگاف کہکا اسی کے کانوں کے پردے ہلا گیا تھا۔ تم نے جو بھی کہا ہے اس کا جواب تو نہیں دے سکتا، مگر ایک بات تو طے ہے کہ چاچو کے پیسے سچ میں حلال کر رہی ہو تم۔ ایک پل کے لیے اسرا کو لگا تھا کہ کہیں وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ ہی نہ گیا ہو، مگر اس کی بات پر اسے اطمینان سا ہوا تھا کہ اس کی بات سہیم کی سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ یہ آذر سے بات کر لیں۔ اسرا نے اس کی بات پر تبصرہ کرنے کی بجائے ہیڈ فون کان سے اتارتے اپنے ساتھ بیٹھے آذر کو تھما دیا تھا۔ سہیم نے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ ہیڈ فونز آذر کو پکڑا چکی تھی۔ جانے سہیم نے ایسا کیا کہا تھا کہ فون کانوں سے لگاتے ہی آذر کا بلند و بانگ کہکا لاؤنج میں گونجا تھا۔ یہ شخص پہلے سے ہی اتنا خوش اخلاق ہے یا باہر کی ہوا کا اثر ہو گیا ہے؟ اسرا ایک پرسوچ نظر لیپ ٹاپ کی اسکرین کے پار سہیم کے مسکراتے چہرے پر ڈال کر وہاں سے نکل آئی تھی۔ مس اسرا، آپ کو سر سجاد بلا رہے ہیں۔
وہ کلاس لے کر فری ہوئی ہی تھی جب چپڑاسی کے پیغام پر وہ انتظامیہ کے دفتر کی طرف چل پڑی۔ مس اسرا، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ اگلے ہفتے آپ کی کلاسز کے اختتام پر ایک انعامی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں تمام کورسز کے بہترین طلباء کو اسناد و انعامات سے نوازا جائے گا۔ آپ کو اس میں ناشر کی پیشکش تو پہلے سے ہی کر دی گئی ہے، مگر اس وقت آپ کو ادھر بلانے کا مقصد کچھ اور ہے۔ اسرا دھیان سے ان کی بات سنتی چوکی تھی کہ اب کیا رہ گیا تھا۔ پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے ادارے سے سینکڑوں طلباء مختلف زبانیں سیکھ کر نکلے ہیں اور ان کا مؤثر استعمال بھی کرتے رہے ہیں۔ ہماری اسی کامیابی کو دیکھتے ہوئے اسی سلسلے میں اور بھی بہت سے ادارے قیام میں آ چکے ہیں، اور انہی میں سے ایک دو اداروں نے ہمیں اس بار اپنے طلباء سے مقابلے کی پیشکش کی ہے، اور اب اختتامی تقریب والے دن ان مقابلوں کو بھی تقریب کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ میں نے ادارے کی طرف سے منتخب کردہ طلباء کی فہرست میں فارسی زبان کے لیے آپ کا نام شامل کر دیا ہے۔ آپ کا مقابلہ زور زبان کے اسیر اعجاز سے ہوگا۔ امید ہے کہ آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گی اور ادارے کا نام روشن کریں گی۔ سر سجاد کی بات پر اسرا نے پرجوش انداز میں سر ہلا دیا تھا کہ یہ اس کے لیے اپنا آپ منوانے کا بہترین موقع تھا۔ سر، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی امیدوں پر پورا اتر سکوں۔ اسرا کی یقین دہانی پر سر سجاد کے چہرے پر پرشفقت سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ ایک سب سے اہم بات، یہ کوئی روایتی بحث یا مقابلہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو کوئی بھی سچویشن بتائی جائے گی جس سے آپ کو لفظوں میں ڈھالنا ہوگا، اور جو جتنی روانی سے فارسی بولے گا اسے ہی نام کا حقدار ٹھہرایا جائے گا۔ سر سجاد کی اس بات پر بھی اسرا کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ وہ اسی طرح مطمئن انداز میں سر ہلا کر مسکراتی رہی تھی۔ سر سجاد نے چند ایک مزید ہدایات کے ساتھ اسے رخصت کی اجازت دے دی تھی۔ اسیر اعجاز، اوہ، تو یہ ہے وہ شخص۔ اسرا سامنی رو میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر دل ہی دل میں بولی تھی۔ وہ اس وقت تقریب کے حاضرین سے مقابلوں کے تمام شراکین کا تعارف کروا رہی تھی جب وہ ایک شخص کے چہرے پر رکی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے یاد آیا تھا کہ یہ وہی شخص تھا جو اس سے مال میں ٹکرایا تھا۔ جانے کیوں اسرا کو اس کی طرف دیکھتے کچھ عجیب سا لگا تھا۔ تعارف کا مرحلہ تمام ہوتے ہی زبان بازی کے مقابلوں کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا۔ اسرا نے اس دوران اسیر کو اٹھ کر کسی شخص کے پاس جاتے دیکھا جو کہ شاید اس کا انسٹرکٹر تھا، اور اسے اس کی جانے سے کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ مگر اس شخص سے بات کرنے کے بعد اسرا کی جانب دیکھ کر اسیر کے چہرے پر دھر آنے والی مبہم سی مسکراہٹ سے وہ کھٹکی تھی۔ اس کی الجھن کا بھی جلد ہی حل نکل آیا تھا جب ان کی باری آنے پر انہیں دیے گئے موضوع کا اعلان کیا گیا تھا۔ کمینہ صورتحال کے لیے دیا گیا اظہار محبت نامی عنوان سنتے ہی اسرا نے دل میں اسے ایک گالی سے نوازا تھا۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ وہ اس کی طرف دیکھ کر کیوں مسکرایا تھا۔ اس نے یقیناً اپنے استاد کی مدد سے ہی یہ موضوع رکھوایا تھا کہ وہ آسانی سے جیت سکے، مگر جانتا نہ تھا کہ مقابل بھی اسرا عمران تھی جو سامنے والے کی بولتی بند کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ آنچہ در آن روز ناقص ماندہ بود چرا امروز آن را محقق نکنیم۔ جو بات اس دن ادھوری رہ گئی تھی کیوں نہ اسے آج پورا کیا جائے۔ اسیر نے مسکراتے لہجے میں فارسی میں بات کا آغاز کیا تھا۔ وہ دونوں اسٹیج پر لگے ڈائسز کے پیچھے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ اگر اسیر کی آنکھیں شرارت سے مسکرا رہی تھیں تو اسرا کی آنکھوں میں بھی تمسخر کا رنگ تھا۔ یک اس فقیر بھتر ازبی است۔ کچھ باتوں کا ادھورا رہنا ہی بہتر ہوتا ہے ورنہ منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اسرا کے جواب پر ہال میں کھلکھلاہٹیں ابھری تھیں کہ ان کی گفتگو اسٹیج کی سامنی دیوار پر لگی بڑی سی اسکرین پر ترجمے کے ساتھ پیش کی جا رہی تھی۔ اسیر کے چہرے پر بھی خفیف سی مسکراہٹ در آئی تھی۔ اسرا کا پر اعتماد انداز اسے بتانے کو کافی تھا کہ مقابلہ خاصا سخت ہونے والا ہے۔ میرا تو نہیں پتا، مگر میرا دل آپ کو دیکھتے ہی ضرور منہ کی کھا چکا ہے۔ ہمہ وقت بس آپ کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے۔ اس کی بات پر اسرا نے دل ہی دل میں اسے مزید گالیوں سے نوازا تھا، مگر اپنے چہرے سے اس نے کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا تھا۔ شان بے نیازی سے وہ بولی تھی، تو اس زمن میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ دل آپ کا ہے تو اسے سنبھالنا بھی آپ کا ہی کام ہے نا؟ اسرا کی بات پر تالیاں بجی تھیں۔
یہ دل آپ کا ہوا سو اس کا علاج بھی آپ کو ہی کرنا ہے۔ اسیر اسے گھیرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ وہ کہیں اٹکے اور جیت اس کا مقدر بن جائے۔ میں ڈاکٹر ہوتی تو ضرور اس کا علاج کرتی، مگر اب آپ کو کسی اور سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا۔ اسرا کی بات پر حاضرین محفل کے ساتھ اسیر بھی ہلکا سا ہنس دیا تھا۔ اسرا کا لہجہ اس چیز کا غماز تھا کہ مذاق میں شروع کی گئی بات سنجیدہ ہونے لگی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی طبیب اس کا علاج نہیں کر سکتا کہ یہ آپ کی محبت کا مریض ہے۔ میرے جذبات کو پذیرائی کی سند بخش کر اسے مردہ ہونے سے بچا لیں۔ سب کی نظریں اسرا پر ٹکی تھیں کہ وہ کیا جواب دیتی ہے، جبکہ اسرا سامنے کھڑے شخص کو سالم نگل جانا چاہتی تھی۔ جو دل کسی نامحرم کے لیے دھڑکے اسے مردہ ہی ہو جانا چاہیے۔ اسرا کی بات پر ہال تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا تھا، اور اگر کسی کے دل میں اسی نامحرم کو محرم بنانے کی خواہش اٹھے تو پھر بھی آپ یہی کہیں گی۔ ان دونوں کی گفتگو ایسے موڑ پر آ گئی تھی کہ ایک ناشر کا بزر کی طرف جاتا ہاتھ رک گیا تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی ابھی تک کہیں بھی اٹکا نہ تھا۔ بھلے سے وہ دونوں یہ ساری گفتگو فارسی میں کر رہے تھے، مگر اسکرین پر نشر ہوتے ترجمے نے سبھی کے اندر تجسس کا مادہ سا بھر دیا تھا کہ وہ اسرا کے جواب کے منتظر تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ ساری گفتگو حقیقی ہو، اور سچ بھی یہی تھا کہ اسیر اعجاز نے اس وقت اپنے دل میں اٹھتی خواہش کو ہی الفاظ کا روپ دیا تھا، اور اسرا نے بھی اسی پیرائے میں اپنے جذبات کی عکاسی کی تھی۔ جو محرم بنانے کی چاہ رکھتے ہیں وہ یوں سرے عام اپنی محبت کا پرچار نہیں کیا کرتے۔ جانے کیا تھا اسرا کے لہجے میں کہ اسیر ایک پل کے لیے بالکل چپ رہ گیا تھا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی ہال میں بزر کی آواز گونجی تھی اور جیت اسرا عمران کا مقدر ٹھہری تھی۔ تقریب کے اختتام پر اسیر نے اسرا سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اسے کوئی بھی موقع دیے بغیر گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ اسرا عمران وہ بستر پر نیم دراز عمیرہ احمد کے آب حیات کے مطالعے میں مگن تھی جب اس نے پاس پڑے فون پر ہونے والی میسج ٹون پر موبائل اٹھایا تھا، اور اپنے نام کی تصدیق کے لیے لکھا گیا پیغام پڑھتے ہی اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا تھا کہ یہ کون تھا جو اسے یوں پیغام بھیج کر اس کا نام پوچھ رہا تھا۔ آپ کون؟ مجھے کیا؟ جس کو کوئی کام ہوگا وہ خود ہی بتا دے گا۔ اس نے فون کی اسکرین پر پیغام لکھ کر مٹا دیا اور سر جھٹک کر منہ میں بڑبڑاتی فون ایک طرف رکھ کر پھر سے ناول کی ورقردانی کرنے لگی۔ کیا میں آپ سے کچھ دیر بات کر سکتا ہوں؟ اگلا پیغام پڑھ کر اسرا کی تیونیاں چڑھی تھیں۔ اس نے ایک بار پھر بنا جواب کے ناک منہ چڑھا کر فون ایک طرف ڈال دیا تھا۔ مطلب نہیں۔ کچھ پل کے توقف سے ایک اور پیغام موصول ہوا تھا۔ اسرا نے اس بار پھر پیغام دیکھ کر بنا کسی رد عمل کے دوبارہ سے اپنی توجہ ناول کی طرف مرکوز کر لی تھی۔ وہ یہ ناول قریباً 20 بار پڑھ چکی تھی، مگر پھر بھی ہر بار پڑھنے پر اسے پہلے سے زیادہ مزہ آتا تھا۔ مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ سالارہ ماں کو گھر سے نکال رہا تھا اور اس شخص کو بات کرنے کی پڑی تھی۔ اسرا نے جھنجھلا کر فون کا گلا گھونٹا تھا اور دوبارہ سے امامہ کے گھر سے چلے جانے کا غم غلط کرنے لگی تھی۔ میں اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ چند پل بعد فون ایک بار پھر تھر تھرایا تھا۔ ڈاکٹر سبت علی امامہ کو سالار کے ساتھ بھیجنے پر راضی نہ تھے اور یہ شخص نیا شوشہ چھوڑ رہا تھا، مگر اس بار اسرا مزید لاپرواہی نہ برت سکی تھی۔ اس نے جواب تو نہ دیا، مگر سوچ میں ضرور پڑ گئی تھی کہ آخر یہ کون شخص تھا جو اس سے یوں بات کر رہا تھا۔ میں آپ کو اپنا محرم بنانا چاہتا ہوں۔ اس پیغام پر اسرا کا ماتھا ٹھمکا تھا۔ جانے اسے کیوں لگا تھا کہ یہ پیغامات اسیر اعجاز کی طرف سے تھے۔ وہ مقابلے کے بعد سے اس شخص کو یکسر فراموش کر چکی تھی، مگر اس وقت اس کی چھٹی حس چیخ چیخ کر پکار رہی تھی کہ ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہے۔ اسرا کو پوری جزیات سے اپنی مقابلے والی گفتگو یاد آئی تھی۔ اسرا نے اس بار اس کی مزید کسی گل افشانی سے بچنے کے لیے اس کا نمبر بلاک کر دیا تھا۔ ناول میں سے اس کی دلچسپی یکدم ختم ہوئی تھی، جیسے وہ فون گول گول گھماتی کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ لاشعوری طور پر اس کی سوچوں کا دائرہ کار صحیح کے گرد گھوما تھا۔ اسے گئے 5 ماہ ہو گئے تھے اور اسرا کی اس سے صرف ایک ہی بار بات ہوئی تھی۔ اس نے 12 گھر والوں کو اس سے بات کرتے سنا تھا،
مگر خود بات کرنے کا تکلف کبھی نہ بڑھتا تھا۔ 2 دن پہلے سمیہ اسے اپنی شادی کا کارڈ دے کر گئی تھی اور اسی دن سے جانے انجانے میں وہ سہیم کے متعلق ہی سوچ رہی تھی۔ گھر میں بھی آج کل وہ اڑتی اڑتی کچھ خبریں سن رہی تھی، مگر تاحال ان کی تصدیق نہ ہوئی تھی۔ وہ شدت سے کسی خبر کی منتظر تھی۔ سہیم سے گلے اپنی جگہ، مگر اس کی لاکھ بیزاری کے باوجود بھی وہ اسے اپنی زندگی میں ایک خاص مقام دے چکی تھی اور اب اس کا نام اپنے ساتھ جڑنے کا انتظار کر رہی تھی۔ چند پل اسی پہلو پر سوچتے رہنے کے بعد وہ پھر سے ناول پکڑ چکی تھی۔ اسرا، میری بات سنیں پلیز۔ وہ رات کے کھانے سے فراغت کے بعد سب کے ساتھ لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی جب اسے ایک بار پھر کسی انجان نمبر سے پیغام موصول ہوا تھا۔ نمبر نیا تھا مگر انداز پرانا ہی تھا۔ سب کے بیچ بیٹھنے کی وجہ سے اسرا نے موبائل کی آواز ہی بند کر دی تھی۔ اس کا موبائل وقفے وقفے سے تھر تھر آ رہا تھا، مگر وہ اسے مکمل نظر انداز کیے باقی سب کی طرف متوجہ رہی۔ یہ سلسلہ پچھلے 4 دن سے چل رہا تھا، جس دوران وہ اس بندے کے 4 نمبر بنا کسی جواب کے بلاک کر چکی تھی، مگر وہ بھی رچ کے ڈھیٹ تھا۔ روز کسی نئے نمبر سے پیغام بھیج دیتا تھا۔ گو کہ اس نے اپنے پیغامات میں کوئی اخلاقی حد پار نہ کی تھی، مگر اسرا پھر بھی اسے جواب دینے کی قائل نہ تھی۔ وہ شخص مسلسل اس سے اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجنے کی اجازت طلب کر رہا تھا، مگر اسرا اسے کوئی جواب نہ دینا چاہتی تھی، پھر چاہے وہ انکار کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اسرا، تمہارا فون ہے۔ وہ آذر سے باتوں میں لگی تھی جب لینڈ لائن کی گھنٹی بجی تھی۔ چند ثانیوں کے بعد بھابھی کی پکار پر وہ ٹھٹکی۔ یہ اتنی رات کو اسے کون فون کر رہا تھا؟ کس کا فون ہے؟ اسرا نے اٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جواباً بھابھی نے سمیہ کا نام لیا، جس سے وہ مزید حیرت میں گھری تھی کہ اس کی دوستوں نے بہت کم اسے لینڈ لائن پر فون کیا تھا۔ ہیلو؟ فون کان سے لگاتے ہی اس نے خلاف عادت سلامتی بھیجنے کی بجائے ہیلو کہا تھا کہ اسے نہ جانے کیوں یقین سا تھا کہ یہ فون سمیہ کا نہیں ہے۔ اسرا عمران؟ دوسری جانب سے کسی انجان نسوانی آواز میں تصدیقی استفسار پر اسرا کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ جی بول رہی ہوں، مگر آپ کون؟ اسرا نے ایک طائرانہ نگاہ خود سے کچھ فاصلے پر موجود اپنے اہل خانہ پر ڈالی اور الجھن بھرے مگر دھیمے لہجے میں مخاطب سے تعارف مانگا تھا۔ آپ کی بھابھی کو تو میں نے سمیہ کہا تھا، مگر میں کنزہ ہوں، اسیر اعجاز کی بہن۔ یہ لیں، آپ بھائی سے بات کر لیں اور پلیز فون مت بند کیجیے گا۔ اسرا کا جی تو چاہا کہ وہ اسے کھری کھری سنا دے، مگر اس کے لیے یہ جگہ انتہائی غیر مناسب تھی، سو اس نے فوراً اسے ٹوکا تھا۔ سمیہ، تم میرے موبائل پر کال کر لو، ادھر آواز ٹھیک نہیں آ رہی۔ اسرا نے بمشکل اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پا کر اسے جواب دیتے فون کریڈل پر ڈال دیا تھا۔ اسے اب کھل کر اس شخص سے بات کرنی ہی تھی کہ اب پانی سر تک آنے لگا تھا اور وہ اس کے سر سے گزر جانے سے پہلے ہی اس کا کوئی نہ کوئی سدباب کر لینا چاہتی تھی۔ فون کا ریسیور رکھتے اس نے ایک ناقدانہ نگاہ سب پر ڈالی تو کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے گویا اپنی طرف بڑھتی رسوائی کا راستہ روکا تھا۔ وہ دروازے سے پشت ٹکائے یوں گہرے سانس بھر رہی تھی جیسے صدیوں کی مسافت طے کر آئی ہو۔ بے ساختہ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ ہاتھ میں تھامے فون کے تھر تھرانے پر اسرا نے ہاتھ کی پشت سے گالوں پر بہہ نکلنے والے آنسوؤں کو پوچھا تھا اور ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے رابطہ بحال کر گئی تھی۔ ہیلو؟ وہ اس شخص پر سلامتی بھیجنے کے حق میں نہ تھی۔ اسرا، میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ سے رابطہ کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہ تھا۔ مخاطب کی اس ندامت سے اسے کوئی لینا دینا نہ تھا سو اسرا نے بنا کسی تبصرے کے مطلب کی بات کی تھی۔ آپ نے میرا نمبر کہاں سے لیا اور مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ؟ اسرا نے 2 ٹوک انداز اپناتے قدرے سخت اور کھردرے لہجے میں استفسار کیا تھا۔ لسانی مقابلوں کے روئے رواں کے بیٹے سے یہ سوال بے معنی ہے کہ اس نے نمبر کہاں سے لیا۔ رہی بات آپ کو تنگ کرنے کی، تو میں اپنے والدین کو آپ کے گھر بھیجنے سے پہلے ایک بار آپ سے بات کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کی اس بات پر اسرا کی کن پٹیاں تک سلب اٹھی تھیں۔ اتنے دنوں سے مجھے تنگ کرنے کے بعد آپ میرے لیے کون سی آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ میرے بارے میں اتنی جانکاری حاصل کرنے کے بعد آپ کو یہ نہیں پتہ چلا کہ میں بچپن سے ہی کسی اور سے منسوب ہوں؟
اسرا نے تلخی سے کہتے طنزیہ لہجے میں اس سے سوال پوچھا تھا جو اسے مشکل میں ڈال کر آسانی کی بات کر رہا تھا۔ جانتا ہوں آپ کی بیرون ملک مقیم کزن کے بارے میں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اس نے کبھی آپ کو ویسی اہمیت نہیں دی جس کی آپ حقدار ہیں۔ اسیر کی بات نے اسے چند ثانیوں کے لیے لاجواب کیا تھا، مگر جب وہ بولی تو اس کا لہجہ پہلے سے بھی کئی زیادہ مضبوط تھا۔ تو آپ یوں دھوکے سے مجھ سے بات کر کے کسی کو اہمیت دینے کی کون سی تعریف کی وضاحت کر رہے ہیں؟ صحیح مجھے اہمیت دیتے ہیں یا نہیں، اس کے لیے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ سے بات کی ہے تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں جس کی امانت ہوں اس کے ساتھ ہی مخلص رہوں گی۔ دوبارہ مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اسرا نے درستی سے کہتے رابطہ منقطع کرنا چاہا تھا، مگر اسیر کی بات اسے انگاروں پر کھینچ لائی تھی۔ فون بند مت کرنا اسرا، ورنہ اس بار میں اپنی بہن کی مدد لینے کی بجائے خود تمہارے گھر پر فون کروں گا۔ اسیر کے لہجے میں دھمکی سے زیادہ التجا تھی، مگر اسرا کسی صورت پگھلنے پر مائل نہ تھی۔ تو مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اسرا نے تیز لہجے میں استفسار کیا تھا۔ دھمکی نہیں دے رہا، بس التجا کر رہا ہوں کہ ایک بار میرے بارے میں سوچ کر تو دیکھیں۔ اس کی بات پر اسرا کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ مجھے اس بابت سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ اپنے بڑھتے قدموں کو یہیں روک لیں۔ اسرا کی بات پر اسیر نے گہرا سانس بھرا تھا۔ میری بے انتہا محبت کی بجائے آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ کو ترجیح دے رہی ہیں جس نے کبھی آپ سے محبت سے بات کی ہی نہیں۔ اسیر کی بات پر ایک لمحے کو اسرا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، مگر وہ عزت کی بجائے محبت کے خساروں کو زیادہ خوش دلی سے قبول کرنے کا یارہ رکھتی تھی۔ نہیں، میں باطن کو ظاہر پر ترجیح دے رہی ہوں۔ اس شخص نے بھلے سے کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا، مگر مجھے ہر مقام پر عزت ضرور دی ہے۔ آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں کہ اگر آپ کو انتخاب کا موقع ملے تو آپ کسے اپنی بہن کے ہمسفر کے طور پر چنیں گے؟ اسے جو اسے باعزت طریقے سے اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتا ہو، یا پھر کسی ایسے شخص کو جو چور راستوں سے اپنی ہی بہن کو مہرا بنا کر اس تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہو؟ اسرا کی نظروں میں اپنے بچپن سے لے کر آج تک کے کئی مناظر دوڑے تھے جب سہیم نے اسے عزت دی تھی، تو اسے اسیر کی بات کا جواب دینے میں کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہوئی، جبکہ اسیر اس کی بات پر کچھ پل کے لیے چپ ضرور ہو گیا تھا۔ میرا ارادہ غلط نہیں تھا۔ تھوڑے توقف کے بعد فون کے اس پار سے اسیر کی تکان زدہ آواز ابھری تھی۔ یعنی کہ آپ مانتے ہیں کہ آپ کا طریقہ غلط تھا؟ اسرا کی بات پر وہ ایک بار پھر چپ ہوا تھا۔ محبت کب صحیح اور غلط دکھتی ہے؟ اسیر کی بات پر اسرا نے آنکھیں میچ کر واپس کھولی دیں۔ جو جذبہ غلط راہ کی طرف اکسائے وہ میری نظر میں محبت ہے ہی نہیں۔ اسرا کا فلسفہ محبت مقابل کو لاجواب کر رہا تھا۔ میرا راستہ غلط تھا مگر نیت نہیں۔ آپ میری محبت پر شک نہ کریں۔ اسیر نے ایک بار پھر اسے قائل کرنا چاہا تھا۔ ایسی محبت کس کام کی جو عمر بھر کے خسارے آپ کے مقدر میں لکھ دے؟ مانتی ہوں کہ محبت ایک بے اختیاری جذبہ ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ جب جان جائیں کہ آپ کی محبت لاحاصل ہے تو پھر اسے دل کے نہا خانوں میں دفن کر دیں۔ جو محبت آزار دے اسے ترک کر دینا ہی بہتر ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ آئندہ مجھے تنگ نہیں کریں گے۔ اسرا نے دو ٹوک انداز میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ جانتی ہیں، آپ کی شخصیت و کردار کی یہ مضبوطی ہی مجھے آپ کی طرف مائل کر گئی تھی۔ اسیر کی بات پر اسرا نے گہرا سانس بھرا تھا۔ تو بس جان لیں کہ میرے کردار کی یہ مضبوطی ہی مجھے آپ کی حوصلہ شکنی پر اکسا رہی ہے کہ میں آپ کے جذبات کی کوئی پذیرائی نہیں کر سکتی۔ ایک نامحرم کی محبت وہ سلگتی آگ ہے جو انسان کے دل و کردار کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ اس کی تپش پہلے انسان کی ضمیر کو جھلساتی ہے اور پھر اس کے اخلاقیات کو راکھ کر ڈھیر بنا دیتی ہے۔ مجھے اپنی اقدار بہت عزیز ہیں اور میں انہیں خاک میں نہیں ملا سکتی۔ مجھے جلنے سے خوف آتا ہے، آپ بھی خود کو جلنے سے بچا لیں۔ اللہ حافظ۔ اسرا نے ناصحانہ انداز میں اپنی بات مکمل کرتے ہی کال کاٹ دی تھی۔ رابطہ منقطع کرتے ہی اس نے سب سے پہلے وہ نمبر بلاک لسٹ میں ڈالا تھا کہ وہ اپنے سوا کسی کے بھی کردار کی گواہی نہ دے سکتی تھی۔ اس کے دل سے ایک اندیکھا بوجھ ہٹا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ صحیح مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، مگر وہ یہ ضرور جانتی تھی کہ اس کا رب اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا تھا، کہ وہ بلا وجہ دوسروں کو سمجھانے کی بجائے اپنی اصلاح پر یقین رکھتی تھی۔ اسرا،
وہ اس وقت سمیہ کی بارات کے لیے ایک ہال میں موجود تھی اور اب رخصتی کا شور اٹھتے ہی وہ ایک پرسکون گوشے میں کھڑے ہو کر گھر واپسی کے لیے آذر کو فون کر کے پلٹ رہی تھی کہ اپنے نام کی پکار پر وہ ٹھٹک کر رکی۔ مڑ کر دیکھنے پر اس کے سامنے جو شخصیت کھڑی تھی اسے دیکھتے ہی اسرا کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ وہ دولہے کا دوست تھا اور ساری تقریب کے دوران ہی اسرا اس کی نظروں سے جذبس ہوتی رہی تھی۔ اب یقیناً موقع ملتے ہی وہ اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ میری بات سن لیں پلیز۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی مگر اسیر نے سامنے آ کر ایک بار پھر اس کا راستہ روک لیا تھا۔ اسرا نے اطراف میں نگاہ دوڑائی تو کوئی بھی آس پاس موجود نہ تھا۔ اسٹیج کے سوا ہال کی اندرونی فالتو بتیاں بھی بجھا دی گئی تھیں، سو یہ الگ تھلگ کونا کچھ زیادہ ہی تاریک لگ رہا تھا۔ مسٹر اسیر، اپنی نہیں تو کم از کم میری عزت کا خیال کر کے راستہ چھوڑ دیں میرا۔ اسرا نے دبی دبی لہجے میں اس سے التجا کی تھی۔ میں آپ کو عزت ہی تو دینا چاہتا ہوں مگر آپ ہے کہ مان ہی نہیں رہی۔ اسیر کی بات پر اسرا کے اندر ایک ابال سا اٹھا تھا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عزت دینے والے یوں بیچ راہ میں روکا نہیں کرتے۔ اسرا نے تپے ہوئے لہجے میں اپنی بات کہی تھی۔ آپ بھی تو بات کرنے کا کوئی اور موقع نہیں دیتی نا۔ اسیر نے یوں گلا کیا تھا جیسے اس سے بہت دوستانہ مراسم ہوں اسرا کے۔ تمہیں جب جواب مل چکا ہے تو پھر یوں سرے راہ روکنے کا کیا مقصد ہے؟ اسرا نے اس بار بنا کسی لحاظ کے جواب دیا تھا۔ اسیر کے والدین پچھلے ہفتے ہی ان کے گھر رشتہ لے کر آئے تھے جسے معذرت کے ساتھ واپس لوٹا دیا گیا تھا مگر یہ شخص کچھ سمجھ ہی نہ رہا تھا۔ گو کہ اس کے والدین نے ان کی کسی ملاقات کا حوالہ نہ دیا تھا مگر پھر بھی وہ اپنی جگہ چور سی بن گئی تھی۔ سچ شکر کہ گھر والوں نے اس سے کوئی استفسار نہ کیا تھا ورنہ وہ تو سوچ کر ہی ادموا ہو رہی تھی کہ گھر والوں کی سوالیہ نظریں کیسے برداشت کرے گی۔ اب یوں اس کا راستہ روکنا اسرا کو لرزا ہی تو گیا تھا۔ میں محبت کے جواب میں کسی اور جواب کو نہیں مانتا۔ اسیر کے لہجے سے سرکشی چھلکی تھی۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری یہ فرسودہ محبت کہ مجھے عزت کے سوا کسی اور جذبے کی چاہیے نہیں ہے۔ اسرا بھی چیخ اٹھی تھی۔ میں بھی تو محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی دینے کا خواہاں ہوں، اسیر تیز لہجے میں کہتا 2 قدم مزید اس کی طرف بڑھا تھا۔ میرے قریب بھی آئے تو میں غدر مچا دوں گی اسیر اعجاز۔ یہی ہے تمہاری محبت؟ ایک کمزور لڑکی کو یوں بیچ راستے میں روک کر اپنی مردانگی کا زوم دکھانا؟ محبت کی بات کرتے ہو تم اور یہ تک نہیں جانتے کہ محبت میں محبوب کی خوشی محب کی اولین ترجیح ہوتی ہے، یہ نہیں کہ سریرا اس کی یوں تذلیل کی جائے۔ اب اگر تم میرے راستے میں آئے تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اسرا نے اس کے بڑھتے قدموں کو روکتے اسے بے نقد سنائی تھیں۔ اسیر کی آنکھیں اسرا کی بات پر لہو رنگ ہوئی تھیں۔ ٹھیک ہے، لے لیں میری جان مگر میں من پسند جواب ملنے تک کوشش کرتا رہوں گا۔ اسیر کی بات مکمل ہوتے ہی اسرا کے فون پر آذر کی کال آنے لگی تھی۔ وہ یقیناً اسے لینے آ گیا تھا۔ اسرا نے ایک تیز نگاہ اسیر پر ڈالتے کال کاٹی تھی۔ تم لاکھ کوشش بھی کر لو تو اپنی مرضی کا جواب نہ لے پاؤ گے۔ کچھ غلط کرنے کا خیال بھی دل میں نہ لانا کہ میں پھر مرنے کو ترجیح دوں گی۔ اسرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں رکی نہ تھی۔ اس کی بات پر ساکت کھڑا اسیر دور تک اسے جاتے دیکھتا رہا تھا۔ بھلے سے اس کا ارادہ غلط نہ بھی ہو مگر اپنی بات کہنے کا جو طریقہ اس نے اپنایا تھا وہ در حقیقت نامناسب تھا۔ جب وہ جان گیا تھا کہ اسرا کی شادی کی تیاری چل رہی ہے تو اسے دل مار کر پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا مگر اس کی ہٹ دھرمی ہی اس کی دشمن بن گئی تھی۔ اسرا اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی کہ وہ کیسے ایسی محبت کی پذیرائی کر دیتی جو اس کے لیے بیچ راہ کی رسوائیوں کا سامان کر رہی تھی۔ آپ ہی مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اسرا اس وقت پیلے لباس میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑی اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی کو دیکھ رہی تھی جب آذر دستک دے کر اس کے کمرے میں آیا تھا اور اب اس کے سامنے کھڑا بات کرنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ اسرا نے سر ہلا کر اسے اپنی بات جاری رکھنے کا عندیہ دیا تھا۔ خوش ہو؟ اس کے سوال پر اسرا کے لبوں پر مسکان ابھری تھی۔ سہیم پچھلے ماہ ہی واپس آیا تھا اور اس کے آتے ہی گھر والوں نے شادی کی تاریخ طے کر دی تھی۔ اسیر نے اس دن کے بعد بھی کئی بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر اسرا نے اپنا نمبر ہی تبدیل کر لیا تھا۔ آج ان کی مہندی تھی اور وانیہ کچھ دیر پہلے ہی اسے مہندی لگا کر چائے بنانے گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟
اسرا نے الٹا اسی سے سوال کیا تو آذر نے اسے کندھوں سے تھام کر صوفے پر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی براجمان ہوا تھا۔ مجھے تم کچھ الجھی ہوئی لگ رہی ہو۔ آذر کی بات پر اسرا نے اچنبھے سے اسے دیکھا تھا کہ وہ یہ کیسے جان گیا تھا۔ حیران مت ہو، میں جانتا ہوں کہ تم سہیم بھائی کی بے نیازی کو لے کر پریشان ہو، مگر فکر مت کرو، جلد ہی تمہاری ساری الجھنیں سلجھ جائیں گی۔ مجھے اس وقت تمہیں کچھ اور بتانا ہے۔ اسرا نے سوالیہ نظروں سے بھائی کو دیکھا تھا۔ تم سہیم بھائی کے جانے کے بعد یقیناً پریشان تھی کہ دادوں نے تم سے نکاح کے متعلق بات کیوں نہیں کی، تو وہ اس لیے کہ میں نے خود ہی ان سے بات کر کے انہیں منع کر دیا تھا، کیونکہ میں سہیم بھائی کا موقف جانتا تھا اور جلد ہی تم بھی جان جاؤ گی۔ اس کے علاوہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری سم نہیں گمی تھی، بلکہ تم نے کسی اور وجہ سے اپنا نمبر بدلا تھا۔ آذر کی بات پر اسرا کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکا تھا۔ اسیر اعجاز نامی شخص کا فون میں نے سنا تھا ایک بار، اور پھر اس کے بعد کبھی اس کا فون نہیں آیا۔ تم نمبر نہ بدلتی، بس مجھے کہہ دیتی۔ اپنے بھائی پر یقین نہیں تھا کیا؟ آذر کے شکوے پر اسرا کی آنکھیں جھلملا اٹھی تھیں۔ کیا کہا اس شخص نے؟ اسرا نے اس کا گلہ دور کرنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری سمجھا تھا۔ اس نے جو کہا وہ جاننا ضروری نہیں ہے۔ اہمیت اس بات کی ہے جو آپ کے بھائی نے اسے کہا، اور میں نے اسے اچھے سے سمجھا دیا ہے کہ اسرا عمران کے لیے اگر اس دنیا میں کوئی سب سے بہترین جوڑ ہے تو وہ سہیم فرقان ہے، کیونکہ ان کا ساتھ رب نے بہت پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ آذر کے اس قدر یقین پر اسرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، جنہیں آذر نے بنا کچھ کہے نفی میں سر ہلا کر صاف کر دیا تھا۔ اس کے بھائی نے آج بنا کسی سوال جواب کے اس کا مان بڑھایا تھا۔ وہ اس سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ سہیم کو لے کر آخر اتنا پر یقین کیسے ہے، مگر اس کی حیا آڑے آ گئی تھی۔ میرا شہزادہ، اسرا دلار سے کہتی بے ساختہ اس سے لپٹی تھی۔ دھیان سے آپی، ابھی ساری مہندی خراب ہو جاتی تو آپ کے ہونے والے شوہر نے نامدار نے میری بینڈ بجا دینی تھی۔ آذر کی اسے یکدم سنبھالنے پر اسرا نے مشکور نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وعدہ کرو کہ خدا نخواستہ اگر کبھی زندگی میں کوئی مشکل مقام آیا تو خود تکلیف جھیلتے رہنے کے بجائے اپنے اس بھائی کو اپنی پریشانی میں شامل کرو گی۔ آذر نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتے اس کی پیشانی چومی تھی۔ بھائی کے سوال پر اسرا نے سر ہلا کر اس کی بات کی توثیق کی تو آذر نے اس کا سر تھپ تھپا کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اسرا نے طمانیت سے آنکھیں مول لی تھیں کہ وہ بھی سہیم کو لے کر اپنے بھائی کے یقین پر یقین کر لینا چاہتی تھی۔ السلام علیکم۔ اسرا اس وقت 16 سنگھار کیے دلہن کے 2 آتشہ روپ میں سہیم کے بستر پر براجمان اس کی منتظر تھی، جب اس نے کمرے میں آ کر اس کے سامنے بیٹھتے اس پر سلامتی بھیجی تھی۔ اس نے جھکے سر کو جنبش دیتے اشارتاً اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو باہم مسلتے وہ دل ہی دل میں آنے والے لمحات کا سوچ کر دہل رہی تھی۔ ان خوبصورت نازک ہاتھوں پر یہ ستم کیوں؟ سہیم نے کہتے ساتھ ہی اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ اسرا کی جان ہوا ہوئی تھی، اس کا دل ایک بار گیز زوروں سے دھڑکا تھا۔ ان ہاتھوں پر بہت اچھی لگ رہی ہے مہندی۔ سہیم کے کہنے پر اسرا نے پل کے پل نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، مگر اسے اپنی جانب متوجہ پا کر وہ فوری طور پر ہی نظریں جھکا گئی تھی۔ میں نے بارہا ان ہاتھوں پر لگی مہندی کو اس قدر قریب سے دیکھنے کی چاہ کی ہے، مگر آج سے پہلے کبھی اپنی خواہش پوری نہیں کر سکا کہ مجھے کوئی حق حاصل نہ تھا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں پر لگی مہندی مجھے ہمیشہ سے ہی بہت پسند رہی ہے۔ اس کے ہاتھوں کو ہولے ہولے سہلاتے سہیم نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ اسرا بھی سر اٹھا کر حیرت سے اسے تکنے پر مجبور ہوئی تھی کہ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں در آنے والی حیرت پر سہیم کے لبوں کو ایک نہایت شوخ و جاندار مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اس نے اسرا کے ہاتھوں کو ہولے سے لبوں سے چھوتے ایک بار پھر اسے خود میں سمیٹنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ صرف مہندی لگے ہاتھ نہیں، بلکہ پوری کی پوری اسرا سہیم ہے، جو ہمیشہ سے سہیم فرقان کے دل میں دھڑکن بن کر دھڑکتی رہی ہے۔ پہلے کبھی یہ سب کہا نہیں کہ میں قبل از وقت اظہار کا قائل نہیں ہوں، مگر سچ یہی ہے کہ اسرا سہیم میرے دل کی اولین خواہش رہی ہے، جو کہ آج حصول کی سمت پا گئی ہے۔ سہیم فرقان کو اسرا سہیم کی مسکراہٹ، اس کی شوخیاں، اس کی سنجیدگی، اس کی متانت و ذہانت، اس کی شرارتیں، اس کی بے لاگ باتیں
اس کی سمجھداری، الغرض کہ اس کی آنکھ کی ہلکی سی جنبش نے بھی اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ اسرا تو اس کے انکشافات پر ہی اس قدر حیرت میں گھری تھی کہ وہ شرمانا بھی بھول کر یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ کون سا روپ تھا سہیم کا جو اس کی نگاہوں سے اچھل رہا تھا؟ اس کی حالت پر محظوظ ہوتے سہیم نے اپنی بات جاری رکھی تھی۔ اسرا سہیم کی چند پل کی اداسی پر بھی یہ سہیم فرقان پہروں اداس رہا ہے۔ اس کی ہنسی میں خوش ہوا ہے تو اکیلے میں اس کی شرارتوں کو یاد کرتے ہنسا بھی ہے۔ اس کی ہر کامیابی نے سہیم فرقان کا سینہ چوڑا کیا ہے۔ اس کی کسی بھی ناکامی پر میں نے دنوں افسوس کیا ہے۔ سہیم فرقان نے ہمیشہ اسرا سہیم کے نام کو اپنے نام سے جوڑ کر ایک عجیب سرمستی کی سی کیفیت محسوس کی ہے۔ سہیم بول رہا تھا اور اسرا اس کے ہر لفظ پر یقین کر رہی تھی کہ اسے اپنی خوش بختی پر کوئی شبہ نہ رہا تھا۔ وہ آذر کی بات پر پورے دل سے یقین لے آئی تھی کہ سہیم فرقان ہی اسرا عمران کے لیے بہترین تھا۔ بے ساختہ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے لے کر اپنی سابقہ سوچوں پر دھاڑے مار کر روئے، مگر سہیم کی اگلی بات نے اس کے دل سے آخری پھانس بھی نکال دی تھی۔ تم یقیناً یہ سوچ رہی ہوگی کہ اگر میں اتنا ہی دیوانہ وار تمہیں چاہتا ہوں تو پھر جاپان جانے سے پہلے میں نے دادو کی نکاح والی بات سے اختلاف کیوں کیا تھا؟ سہیم کے سوال پر بت بنی اسرا نے تیزی سے اپنے سر کو ہاں میں ہلایا تھا۔ میں نکاح کے بعد اپنے بیچ درانے والی دوری کا قائل نہ تھا، اسی لیے دادو کی بات سے اختلاف کیا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنے جذبات کو بہت سنبھال کر رکھا ہے، مگر نکاح کے بعد میرا ان پر اختیار نہ رہتا، اور اپنا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑ جانے کے بعد تم سے دور چلے جانا میرے لیے مشکل ہوتا۔ تم پر حق نہیں تھا تو خود کو سمجھانا آسان تھا، مگر تمہارے تمام تر جملہ حقوق اپنے نام کروانے کے بعد میں اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی تشنا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، سو تمہیں اس وقت انکار کا کہا تھا۔ کچھ تاخیر سے ہی صحیح، مگر اب ہم لوگ ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ تو ہیں۔ اس سب میں ایک بات جو کبھی نہیں بدلی وہ یہ تھی کہ مجھ میں کہیں تم ہمیشہ سے موجود رہی ہو۔ اس کی بات پر اسرا کے دل پر جمی بدگمانی کی ایک اور تہ ہٹی تھی۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ یہ یقیناً اس کے رب کا اس کے لیے خود کو سیت کر رکھنے کا انعام تھا۔ یکدم اس نے سوچا کہ اگر وہ اسیر کے بہکاوے میں آ گئی ہوتی تو اپنے محرم کی سچی محبت پانے کی خوشی وہ کبھی نہ محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے تمہیں کچھ اور بھی بتانا تھا، مگر یہ کیا، صرف میں ہی بولتا رہوں گا یا تم بھی کچھ بولو گی؟ سہیم نے بات کرتے کرتے اسے بھی بولنے پر اکسایا تھا، جو چہرے پر حیرانی لیے دل جمعی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی بات پر اسرا نے جھٹ سے نفی میں سر ہلایا تھا کہ وہ سچ میں اس وقت صرف اسے ہی سننا چاہتی تھی۔ یہ بھی صحیح ہے کہ آج میرا بولنا ہی کافی ہے کہ کل سے تم مجھے صرف سننا ہے۔ سہیم کی سر ہلا کر بیچارگی سے کہنے پر اسرا ایک دم کھلکھلا اٹھی تھی۔ اس کے مدھر ہنسی کی تان نے سہیم کی سماعتوں کو بے طرح معطل کیا تھا۔ اس نے اچانک سے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی اوک میں بھرتے اسرا کی پیشانی پر ایک مہرِ محبت ثبت کی تھی۔ اسرا کی دل آویز ہنسی حجاب آلود مسکان میں بدلی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم میرے عشق کی انتہا ہو۔ سہیم کی گمبھیر لہجے میں کی گئی سرگوشی پر اسرا کی بار حیا سے جھکی پلکوں میں لرزے سے ہوئی تھی۔ میں نے ادھر گوریوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بالکل نہیں سیکی تھیں۔ اسے سہیم کے منہ سے فارسی میں اظہار محبت سن کر کچھ خاص حیرانی نہ ہوئی تھی، مگر اس کی اگلی بات پر وہ اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ اسے اس کی ہی بات کا جواب دے رہا تھا، یعنی کہ اسے بھی اچھی خاصی فارسی آتی تھی، اور وہ اس دن اسرا کی بات سمجھ گیا تھا، اسی لیے وہ یوں ہنسا تھا۔ امید ہے کہ آج سے تم سے مجھ سے ہی پورے شوق سے باتیں کیا کرو گی۔ اسرا وہ ایک دم ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ وہ بسا اوقات آذر کے اسے سہیم سے بات کرنے کے لیے بلانے پر فارسی میں مجھے کوئی شوق نہیں کہہ کر منع کر دیتی تھی، اور یقیناً سہیم وہ بھی سمجھ جاتا تھا۔ اسرا نے اس کے ہی کشادہ سینے میں منہ چھپا کر اپنی خفت کو مٹانا چاہا تھا۔ اس کی صدا پر کمرے میں سہیم کا ایک زندگی سے بھرپور قہقہ گونجا تھا۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے کہ مجھے وہ بے نیاز سی اسرا سہیم بھی بہت اچھی لگتی تھی۔ ایک لڑکی کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اپنے آپ سے کام رکھنے والی اور کسی غیر کو بلا وجہ اہمیت نہ دینے والی۔
ویسے مجھے تمہاری گوریوں والی بات سے اتنا اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ آگ دونوں طرف برابر کی لگی ہے۔ سہیم نے رسانیہ سے کہتے اس کے گرد اپنے بازوں کا گھیرا تنگ کیا تھا۔ اسرا نے خود سپردگی کے احساس کے تحت بلا جھجک خود کو اپنے محرم کے حوالے کیا تھا کہ اس انعام کی چاہ اسے برسوں سے رہی تھی۔ سچ کہا تھا اس نے کہ اسرا صرف سہیم کے دل کی ہی دھڑکن نہ تھی، بلکہ سہیم بھی عرصہ دراز سے اسرا کے اندر کہیں بسا تھا۔ بے شک رب انہیں نوازنے سے گریز نہیں برتتا جو خود کو اپنے محرم کے لیے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ سائرہ ناز نے اپنی اس چھوٹی سی کاوش سے آپ لوگوں تک ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو اس تحریر کے پیچھے کی حقیقت سمجھ آ جائے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ مگر اس